में पढ़ा रहे हैं और उन बच्चों को अच्छे से अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा हम कर रहे हैं, तो फिर हम परवरिश के मैदान में नाकाम कैसे हो गए? तो याद रखो मेरे दोस्तों, कपड़े पहनाना, तालीम दिलवाना, औलाद को खाना खिलवाना, ये परवरिश का जुम्मा नहीं है, बल्कि ये बाप का हक है अपनी औलाद पे, कि बाप अपनी औलाद को खाना खिलाकर उसका जुम्मा अदा कर रहा है, बाप अपनी औलाद को कपड़े दिलवा कर उसका जुम्मा अदा कर रहा है, बाप अपनी औलाद को किसी भी स्कूल में तालीम दिलवा कर उसका जुम्मा अदा कर रहा है। मगर ये आला परवरिश नहीं कहलाती, बल्कि परवरिश क्या कहलाती है, और हम किस किस्म की परवरिश दे रहे हैं, हम किस किस्म की जिम्मेदारी बच्चों में निभा रहे हैं, और हमें कैसी जिम्मेदारी बच्चों के सामने निभाना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं, जरा देखिए मेरे दोस्तों, कि परवरिश कैसी होनी चाहिए और किस तरीके की परवरिश पे हमारी नस्ल सुधर सकती है। तो सबसे पहली बात कि जब बच्चा पैदा हो जाए, तो बच्चा जैसा ही पैदा हो गया तो माँ बाप पे जिम्मेदारी क्या आती है? तो माँ बाप पे सबसे पहली जिम्मेदारी जो अल्लाह और उसके रसूल ने लगाई है वो ये है कि अपने बच्चे का अच्छा नाम रखे, अपने बुजुर्गों के नाम पर नाम रखे, सूफिया इकराम के नाम पर नाम रखे, सहाबा और अहले बैत के शख्सियात के नाम पर नाम रखे। जब आप अपने बच्चे का अच्छा नाम रख दिए, तो अच्छा नाम रखने के बाद भी आप परवरिश के जुम्मे से दूर नहीं हुए। तो जब बच्चा होश वाला हुआ, जब बच्चा अक्ल वाला हुआ, चलने फिरने के काबिल हो गया, बोलने और समझने के काबिल हो गया, और अपनी अक्ल में माहौल को बिठाने के काबिल हो गया, तो ऐसे वक्त में माँ बाप की जिम्मेदारी ये होती है कि सबसे पहले अपने बच्चे को रसूलुल्लाह की मोहब्बत की तालीम दे, सबसे पहले अपने बच्चे को इश्क रसूल की तालीम दे, सबसे पहले अपने बच्चे को सीरत नबी का नक्शा उसके ज़हन में बिठाए, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार वो गुफ्तार का नक्शा अपनी औलाद के ज़हन में बिठाए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का नक्शा अपनी औलाद को उसके ज़हन में बिठाए। तो माँ बाप पे परवरिश के मामले में सबसे पहली जिम्मेदारी यह होती है कि वो अपनी औलाद को मोबाइल फोन हाथ में देकर कार्टून ना बतलाएं, या मोबाइल फोन में सीरियल्स ना बतलाएं, या अपने फोन में गेम का अंदाज ना बतलाएं, बल्कि जब बच्चा होश वाला हो जाए तो माँ बाप सबसे पहले उस बच्चे को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क सिखाएं और आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिखाएं। अब एक चीज है कि हमारे घर में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई कमी है और हम किसी मैदान में सबसे ज्यादा अगर नाकाम है, तो वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के मैदान में हम नाकाम हैं। और आज अगर हमारे पास किसी चीज की कमी है तो वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की कमी है। बताओ, क्या हमारे घरों में इश्क रसूल का माहौल है? क्या हमारे घरों में मोहब्बत रसूल का माहौल है? क्या हमने हमारी औलाद को कभी जिंदगी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम बतलाई है? क्या हमने अपनी औलाद को जिंदगी में कभी मोहब्बत रसूल का फायदा बतलाया है? क्या हमने अपनी औलाद को कभी इश्क रसूल का फायदा बतलाया है? याद रखो हज़रात मोहतरम, औलाद तो बात की चीज है, अगर माँ बाप के दिल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं तो फिर उसका ईमान ही मुकम्मिल नहीं, उसका ईमान ही मुकम्मिल नहीं। हम जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम जो अपने आप को ईमान वाला कहते हैं, हम जो अपने आप को अल्लाह का बंदा कहते हैं, अरे वो ईमान बाकी रहने के लिए, अल्लाह की बंदगी बाकी रहने के लिए, नस्लों में इस्लाम बाकी रहने के लिए सबसे पहले हम सबको जरूरी है तो इश्क रसूल जरूरी है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत जरूरी है। इसलिए कि मेरे दोस्तों, हमारे पास ईमान है तो उस ईमान की बुनियाद इश्क रसूल है, अगर अमल है तो उस अमल की बुनियाद इश्क रसूल है। तो आज हम ईमान के मामले में बुनियादी तौर
طور پہ کمزور ہیں۔ جس چیز سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس چیز سے ہمارے ایمان میں طاقت آتی ہے، جس چیز سے ہمارے ایمان میں رونق آتی ہے، اور جس چیز سے ہمارے ایمان میں مضبوطی آتی ہے، اس چیز میں ہم مکمل طور پہ قائم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ہم مکمل طور پہ ناکام ہیں۔ تو گھر کے ماحول کو سدھارنے کے لیے، اولاد کو سدھارنے کے لیے، اور گھر میں سکون لانے کے لیے، اور نسلوں میں شرافت لانے کے لیے بڑوں میں سب سے پہلے ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں محبت رسول کا ماحول بنائے، اپنی اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق سکھائے، اپنی اولاد کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہونے کی وجہ سے یاد رکھو اتنا بڑا نقصان، اتنا بڑا نقصان، اتنا بڑا نقصان کہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، سنیے کتنا بڑا نقصان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے۔ تو ایک چیز ذہن میں رکھو، ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قیامت کے تعلق سے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم قیامت کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہو، یہ بتلاؤ تم نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی؟ تو جب یہ سوال صحابی رسول نے سنا تو بڑا ہی عاجزانہ جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو اس دن کے لیے کوئی خاص اور بڑی تیاری تو نہیں ہے، ہاں مگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں ہے۔ کیا کہا کہ میرے پاس تو اس دن کے لیے کوئی خاص اور بڑی تیاری نہیں ہے، یہ ان کی عاجزی تھی۔ پھر کہا کہ ہاں مگر دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ تو یہ بات سن کر رسول اللہ نے فرمایا کہ سنو، جو بندہ جس کی محبت کو لے کے مرے گا کل میدان محشر میں وہ اس کے ساتھ ٹھہرے گا، میدان محشر میں وہ اس کے ساتھ ٹھہرے گا۔ تو ذرا دیکھو ہم اپنی اولاد کی محبت کے رخ کو کہاں موڑ رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری اولاد محشر میں کافروں کی جماعت میں ٹھہرے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری اولاد محشر میں عیسائیوں کی صفوں میں ٹھہرے رہے۔ آج معاشرہ ادھر ہی جا رہا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے بتلایا کہ جو جس کی محبت کو لے کر مرتا ہے محشر میں وہ اسی کے ساتھ ٹھہرا رہے گا، اسی کے ساتھ ٹھہرا رہے گا۔ تو میرے دوستو، تو محبت رسول دنیا کے لیے بھی اہم ہے، ایمان کے لیے بھی اہم ہے، خبر کے لیے بھی اہم ہے، معیشت کے لیے بھی اہم ہے، اور ایک اعلیٰ تربیت کے لیے تو محبت رسول انتہائی اہم ہے، انتہائی اہم ہے محبت رسول۔ وہ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زبان کا پردہ ہے، آنکھوں کا پردہ ہے، اور دل کی لگام ہے۔ جس دل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جاتی ہے نا، اس کی آنکھوں میں حیا آ جاتی ہے، اس کی زبان میں مٹھاس آ جاتی ہے، اور اس کے دل میں ہر ہمیشہ نیکیوں کا جذبہ رہتا ہے۔ تب جس کی زبان میں مٹھاس ہو، جس کی آنکھوں میں پردہ ہو، اور جس کے دل میں ہمیشہ نیکیوں کا جذبہ ہو، تو بتلاؤ ایسا قدم کیا کبھی غلط جائے گا؟ ایسی زبان کیا کبھی غلط بولے گی؟ ایسی آنکھ کیا کبھی غلط دیکھے گی؟ ایسے کان کیا کبھی غلط سوئے گے؟ تو آج ہماری نوجوان نسلوں میں دیکھیے کہ نظروں کے اعتبار سے ہمارے نوجوان حیا سے بہت دور جا چکے، زبان کے اعتبار سے ہمارے نوجوان شرافت اور اچھی بولی سے بہت دور جا چکے ہیں، اچھے کردار کے اعتبار سے آج ہمارے نوجوانوں کے پاس نیکیوں کا کوئی جذبہ نہیں رہا،
تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آنکھوں کا پردہ، زبان کی مٹھاس اور دل کا لگاؤ جو عشق رسول سے آتا ہے، اس عشق رسول کے درس کو ہم نے ہماری نوجوان نسلوں میں نہیں دیا۔ اس عشق رسول کے پیغام کو، محبت رسول کے پیغام کو ہم نے اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو نہیں بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبے کو ہم نے نہیں بتایا، اور آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے انہیں نہیں سکھائی، جس کی وجہ سے آج ہمارا نوجوان ہر میدان میں ناکام ہوتا جا رہا ہے، اور ہر میدان میں خاص طور پر ایک طبقہ بدنام ہوتا جا رہا ہے نوجوانوں کا۔ تو میرے دوستوں، تو صحیح تربیت کے لیے، کامیاب تربیت کے لیے، اور اولاد کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے، اور اولاد کی شرافت کی بقا کے لیے، اور اولاد کی زبان کی مٹھاس اور اس کی آنکھوں میں حیا ڈالنے کے لیے، اور اس کے دل کو ہمیشہ نیکیت کی طرف راغب رکھنے کے لیے ماں باپ کو ضروری ہے کہ اپنے بیٹے کے دل میں سب سے پہلے رسول اللہ کے عشق کو بھر دیں، اپنے بیٹے کے دل میں سب سے پہلے رسول اللہ کی محبت کو بھر دیں۔ تو جیسا ہی ہمارے گھروں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ماحول ختم ہو گیا، آپ کی اتباع کا ماحول ختم ہو گیا، آپ کی محبت کا جذبہ دلوں سے ختم ہو گیا، تو پھر ہمارے دل گناہوں کی طرف جانے لگے، ہماری نظریں بے حیائی کی طرف جانے لگے، اور ہماری زبان سے مٹھاس ختم ہو کر کڑواہٹ ہماری زبان پر آنے لگی۔ حضرات محترم یاد رکھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی سے موڑنے کا انجام اور اس کی سزا ہم پر اتنی بری پڑ رہی ہے، اتنی بری پڑ رہی ہے کہ آج ایسی مصروف ترین دنیا میں ہر انسان ہر روز ایک معاملے میں مبتلا ہے، اور جب انسان بڑا ہوا، پڑھا، شادی کر لیا، ذمہ داریاں اس پر آئی، تو باہر نکل گیا، اب امتحان انسان دنیا کے مقابلے میں لگ گیا، دنیا جیتنے کی چکر میں لگ گیا، کامیابی کی چکر میں لگ گیا، پیسہ کمانے کی چکر میں لگ گیا، کچھ دولت پیچھے ڈالنے کی چکر میں لگ گیا، مگر کبھی انسان نے یہ غور نہیں کیا کہ میں دنیا میں مقابلہ کرتے کرتے دنیا میں کامیاب ہونے کی فکر میں اتنا ڈوبا کہ دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کی چکر میں ہم ہر رشتے کے سامنے ہار گئے، ہم ہر رشتے کے سامنے ہم ہار گئے، ہم ہر دوستی کے سامنے ہار گئے۔ بتلاؤ حضرات محترم، آج ہم دنیا میں اتنے ڈوب گئے، دنیا میں اتنے ڈوب گئے، دنیا داری میں اتنے پھنس گئے، زمانے کے مقابلے میں ہم اتنے دوڑ رہے ہیں، اتنے دوڑ رہے ہیں، اور زمانے کا مقابلہ کر لے، اور زمانے میں جیتنے کی فکر میں اتنے لگ گئے ہیں، اتنے لگ گئے ہیں کہ یہی زمانہ اور یہی دنیا حاصل کرنے کی چکر میں ہم کتنے رشتہ داروں کا دل توڑ دیے، ہم کتنے بھائیوں کا دل توڑ دیے، کتنے گھر ہم سے اجڑ گئے۔ کبھی یہ فکر کیا ہے ہم نے؟ یہ ہرگز فکر نہیں کیا ہے۔ تو یاد رکھو حضرات محترم، دنیا میں کامیاب ہونے کی چکر میں رشتوں کے سامنے ہار مت ماننا، دنیا میں کامیاب ہونے کی چکر میں رشتوں کو کبھی اپنے پیروں سے مت گزرنا، دنیا میں کامیاب ہونے کی چکر میں کبھی اپنوں سے دور مت جانا، دنیا میں کامیاب ہونے کی چکر میں کبھی خون کے ناطے کو تو دوست مت سمجھنا، اس لیے کہ میرے دوستوں اپنا ہی ہوتا ہے، دنیا کبھی بھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی، یاد رکھو، کبھی کسی کے ساتھ دنیا وفا نہیں کرتی۔ ارے دوست ہوں گے جب تک پیسے رہے، دوست رہتے ہیں، چبونے والے ہوں گے جب تک ان کے پاس وقت رہا، چبونا نظر رہے گا، ہوٹل میں بیٹھنے والے ہوں گے جب تک چائے میں پیالی رہی، جب تک پیالی میں چائے رہی، ٹیبل پہ بیٹھنے والا تمہیں نظر آئے گا۔ مگر میرے دوستوں، جس دن تم کمزور پڑ جاؤ گے، جس دن تم بیمار پڑ جاؤ
جاؤ گے، جس دن تم معذور ہو جاؤ گے، بستر پہ تم تڑپتے بیٹھ جاؤ گے، تو یہ چائے پہ ٹانگ پاس کرنے والا تمہارے پاس نہیں آئے گا، تمہارے ساتھ یہ چبوترے گرم کرنے والا نہیں آئے گا، تمہارے ساتھ یہ بیکار کی گفتگو کرنے والا نہیں آئے گا، یا تمہارے ساتھ تمہارے دفتر میں کام کرنے والا نہیں آئے گا۔ اگر تمہیں کوئی سہارا دے گا تو تمہارا بھائی تمہارا سہارا بنے گا، تمہاری اولاد ہی تمہارا سہارا بنے گی، تمہارا باپ ہی تمہارا سہارا بنے گا، تمہاری ماں ہی تمہارا سہارا بنے گی، تمہاری بیوی ہی تمہارا سہارا بنے گی، تمہارا خاندان ہی تمہارا سہارا بنے گا۔ مگر آج ہو کیا رہا ہے؟ آج حالات اتنے خطرناک ہو چکے ہیں، اتنے خطرناک حالات ہو چکے ہیں کہ آج ہم نے اپنے ہاتھوں سے خون کے رشتوں کی اہمیت کو ختم کر دیا ہے باہر والوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اپنے دوستوں کے خاطر ہم نے خون کے رشتوں کی اہمیت کو ختم کر دیا ہے، چند روپیوں کے خاطر، جھوٹی عزت اور جھوٹی شہرت کے خاطر ہم نے باپ دادا کے آبائی رشتے داروں کو بلا دیا ہے۔ تو یاد رکھو ہم دن بہ دن کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کا خاندان ہوتا ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھو، سب سے بڑی طاقت اس کا خاندان ہوتا ہے، اور اگر کسی آدمی کا تعلق خاندان سے ختم ہو جائے تو وہ دنیا کا سب سے کمزور انسان کہلائے گا، سب سے کمزور انسان کہلائے گا۔ تو خاندانوں سے اپنے رشتوں کو، اپنے ناطے کو ختم کر کے تم اپنی کمزوری کے دنیا کے باہر نہ آؤ۔ اس لیے کہ خاندان سے الگ ہونا، آباد سے الگ ہونا، رشتے اور ناطوں سے الگ ہونا، یہ دنیا کے سامنے سب سے بڑی کمزوری ہے، اور ہر وقت دنیا تمہاری کمزوری کے ساتھ کھیلنے لگے گی، ہر وقت دنیا تمہاری کمزوری کا مذاق اڑائے گی۔ مطلب پہ تمہارا ساتھ دیا جائے گا، مقصد پہ کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا، حقیقت پہ کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ مگر حضرات محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعلیم گھر میں پھیل جاتی ہے، آقائے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب عشق دلوں میں آ جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جب ہمارا دل منور ہو جاتا ہے، تو جیسے آقائے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کرنوں سے ہمارا دل منور ہو گیا، ویسے ہی زبان میں ہر رشتہ بنانے کا درد پیدا ہو جاتا ہے، آنکھوں میں ہر ایک کے لیے شرم و حیا پیدا ہو جاتی ہے، اور دل میں ہر ایک کے لیے نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے دل بہت نرم ہو چکے ہیں، بلکہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ذرا دیکھیے، مثال دیتا ہوں۔ یہ صرف مثال مسلمانوں کی نہیں ہے، بلکہ میں پوری انسانیت کی مثال دے رہا ہوں، پوری انسانیت کی مثال دے رہا ہوں کہ انسانیت کتنی مفاد پرست ہو چکی ہے، کتنی مفاد پرست ہو چکی انسانیت۔ دیکھیے میرے دوستو کہ آج ہم بیوی کے باتوں میں آ کے خاندان سے الگ ہو گئے، ساس سسرے کے باتوں میں آ کے خاندان سے الگ ہو گئے، یا دوستوں کے باتوں میں آ کے اپنے خاندان سے الگ ہو گئے۔ تو ایسا ایک گھر نہیں ہے، سینکڑوں گھر، لاکھوں گھر، کروڑوں گھروں کا یہی ماحول ہے کہ ہر گھر شادی ہوئی، بڑا ہوا، بچہ ہوا، خاندانوں سے الگ ہو گئے، اکیلی زندگی گزارتی ہے۔ تو اکیلی زندگی گزارنے کا کتنا بڑا وبال آیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ایک دوسرے کی شناخت ختم ہو گئی ہے، ایک دوسرے کی پہچان ختم ہو گئی ہے۔ تو جب ایک دوسرے کی شناخت ختم ہو گئی، ایک دوسرے کی پہچان ختم ہو گئی، تو یہ ایک دوسرے کی شناخت اور ایک دوسرے کی پہچان ختم ہونے کا وبال کتنا بڑا ہم پر آ گیا ہے معلوم ہے؟ کہ ایک زمانہ تھا انسان کا آنکھیں لال پکڑ، آنکھیں لال کر کے آدمی کا ہاتھ بھرے مجمے میں پکڑنے کو انسان ڈرتا تھا۔ کیوں ڈرتا تھا؟ یہ سوچ کے کہ وہ اس کا خاندان بڑا ہے، اس کا قبیلہ بڑا ہے،
اس کے بھائی 5-6 ہیں، اس کے رشتے دار ہیں، اس کے سسرال کا پوتا بڑا ہے، اگر ہم اس کے قریب جائیں گے یا ہم سے بھرے باغان میں پڑھیں گے تو پورا خاندان آ کے ہم سے مقابلہ کرے گا. یہ مثال دی جاتی تھی اور لڑائی جھگڑے بہت کم ہوتی تھی، مار پیٹ بہت کم ہوتی تھی. مگر جیسے ہی ہم میں خاندانوں سے دور ہونے کا سلسلہ عائد ہو گیا، ایک دوسرے سے بات چیت بند کرنے کا سلسلہ ہمیں شروع ہو گیا، رشتے کاٹنے کا ہمیں سلسلہ شروع ہو گیا، تو اس کی سزا ہمیں یہ مل رہی ہے کہ ہم میں انسانیت اتنی بڑھ گئی کہ ایک زمانے میں بھرے مجلے میں ہمارا ہاتھ پکڑنے کو لوگ سوچتے تھے، مگر آج بھرے بازار میں ہمارا گلا کاٹنا سب سے آسان کام ہو چکا ہے. بھرے بازار میں ایک انسان کو دوسرے انسان کا گلا کاٹنا یہ سب سے آسان کام ہو چکا ہے. بھرے بازار میں ایک انسان کا دوسرے انسان کو ختم کرنا یہ سب سے آسان کام ہو چکا ہے. تو کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ بھرے بازار میں ہزاروں کے بدلے میں لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، بازار ہے بڑے بڑے چورستے ہیں، بڑے بڑے شاپنگ کمپلیکس ہے، چلنے پھرنے والے سڑکوں کے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، مگر بڑے بازار میں 3 چورستے پر آسانی کے ساتھ ایک انسان کے گلے کو 4-5 لوگ مل کر کاٹتے ہیں. تو انسان کی جان اتنی ہلکی کیوں ہوئی؟ آخر انسان کی جان اتنی بے قیمت کیوں ہوئی؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے تعلقات کو توڑ کے ہمارے خون کو بھی ہم نے ہلکا کر لیا. ہم نے ایک دوسرے کے تعلقات کو توڑ کر ہماری جان کو بھی ہم نے ہلکا کر لیا. اور آج ہماری حالت ایسی ہے کہ اگر راستے پر کسی کو سنا کر گلا بھی کاٹ دیا جائے تو ہم خاموش نکل جاتے ہیں کہ مرنے والا مر رہا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے. اتنا ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا. اور انسانیت کتنی مردہ ہو چکی آج کے دور میں. دیکھیے کتنی مردہ انسانیت آج کے دور میں ہو چکی ہے کہ رات میں یا آج صبح سیاست نیوز کی ایک کٹنگ میرے پاس سوشل میڈیا پر فیس بک آئی ڈی پر آئی تو میں نے دیکھا، بڑا افسوس ہوا مجھے یہ دیکھ کر. یعنی کہ میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں، کسی مذہب کی نہیں، انسانیت کی. کہ بڑا افسوس ہوا کہ انسانیت یہاں تک گر چکی ہے کہ ایک غریب باپ اپنے بیٹے کی میت کو دفنانے کے لیے 8 گھنٹے لوگوں کی مدد کے لیے اسے ٹھہرنا پڑا. 8 گھنٹے. کہاں کا واقعہ؟ محبوب نگر، پریم نگر کے علاقے کا واقعہ، محبوب نگر کا واقعہ. 8 گھنٹے ایک باپ کو قبرستان میں اپنے بیٹے کی لاش کو گود میں لے کر 8 گھنٹے مدد کے لیے اٹھانا پڑا. کہ وہ لوگوں کو بلاتا رہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ مدد کرو، میرے بیٹے کو دفناؤ، میرے بیٹے کو دفناؤ، میرے بیٹے کو دفناؤ. معذور بیٹا تھا اور وہ بیچارے کا بھی قسمت کا امتحان ایسا تھا کہ نوکری بھی اس کی جا چکی تھی. بیٹے کا علاج کراتا رہا، مر گیا. اب سوشل میڈیا پہ ویڈیوز پڑے ہوئے دیکھے، چل رہے ہیں ویڈیوز سوشل میڈیا پہ کہ بیٹے کی لاش کو لے کر غیر مسلم میں بیچا، بیٹے کی لاش کو لے کر قبرستان میں بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو مدد کے لیے پکارا ہے. 8 گھنٹے بھائی ایک غریب کو، میت کو، ایک غریب مردے کو دفنانے کے لیے 8 گھنٹے لگ گئے. اور 8 گھنٹے تک کسی انسان کا دل پگھلا ہی نہیں کہ کوئی غریب کی مدد کر سکے. 8 گھنٹے تک کسی انسان کا دل پگھلا ہی نہیں کہ معصوم کو دفن کرے. 8 گھنٹے تک پگھلا ہے. میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، مگر الحمدللہ مسلمان اس معاملے میں سب سے آگے ہیں. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی مسلمان کے پاس اگر یہ خبر پہنچتی تو 10 منٹ میں اس کا انتظام ہو جائے گا.
10 منٹ میں ہو جاتا. میں یہ بھی فرد کے طور پہ کہتا ہوں. مگر دیکھیے انسانیت کتنی مر رہی ہے. ایک انسان کے پاس دوسرے انسان کا درد کتنا ختم ہو رہا ہے. ذرا دیکھیے ہم کتنی تباہی کو بربادی کی طرف جا رہے ہیں. ذرا سوچ لو میرے دوستوں کہ ہم خود ایک دوسرے سے تعلقات کو توڑ کر, ہم خود اپنے خاندانوں سے کٹ ہو کر ہم کتنے برباد ہو رہے ہیں. ہم اپنی زبان کو قینچی بنا دیے ہیں, اپنے ہاتھ کو چلتی پھرتی تلوار بنا دیے ہیں, اور یہ زبان کو بے ہدا قینچی کی طرح استعمال کر کے ہم اپنے رشتوں سے اتنا دور جا چکے ہیں, اتنا دور جا چکے ہیں کہ غالباً 2-3 مہینے پہلے شہر کی ایک خبر آئی تھی نیوز میں کہ گھر تھا جو کافی دنوں سے وہ گھر بند تھا, اور وہ گھر ایسا ہے کہ گنجان آبادی میں وہ گھر ہے, اور گنجان مسلم آبادی میں وہ گھر ہے. گنجان مسلم آبادی میں علاوہ کے لوگ آبادی میں رہ رہے ہیں, اور بچے کرکٹ کھیلتے ہیں. کھیلتے کھیلتے بچے کا ایک بال بند گھر میں چلا گیا. اور آپ تو جانتے ہیں کہ بچپن کا جنون ایسا ہوتا ہے, خاص طور پہ کھیل کا جنون ایسا ہوتا ہے کہ اگر بال سانپ کی بل میں بھی چلا گیا تو وہ جنون میں بچہ سانپ کی بل میں ہاتھ ڈال کے بال کو لا لیتا ہے. کیونکہ بچپن میں کھیل کا جنون بڑا خطرناک ہوتا ہے. 30-40 روپے کے بال کے لیے چھوٹے بچے جنون میں بڑے بڑے خطرے بھی مول لیتے ہیں. ہر ایک کا بچپنا ایسا مزے کے ساتھ گزرا ہے. تو ذرا دیکھیے کہ بال ہے تو ہم کھیل تو خراب نہیں کر سکتے. تو ایک بچہ بند دروازہ ہے, اب بچپنے میں دیواریں کودنا, دیواریں پھلانگنا کرنا یہ سب تو ہوتا ہے. تو غالباً کھیل کا جنون اس بچے کو اتنا طاغی تھا کہ دیوار پھلا کر اندر گیا, اور اندر جا کر دیکھا کہ ایک کمرہ کھلا پڑا ہوا ہے, اور ایک لاش پتا نہیں وہ بیچارہ کب مر گیا, اس کا جسم سڑ کے ڈھانچہ بھی بن گیا. یہ آبادیوں کی بات کر رہا ہوں, گنجان گھروں, ہماری بستیوں کی بات کر رہا ہوں. ہماری بستیوں میں کیسا ماحول چل رہا ہے ہماری بستیوں میں کہ وہ مرا کب پتا نہیں, اور مرنے والے کی لاش مسلمان, گھر مسلمان, اور آزو بازو مسلمان, ماحول مسلمانوں کا. تو ذرا دیکھیے کہ وہ بیچارہ پریشان ہوا. تو آج کل مدد کا جذبہ ختم ہو چکا ہے, شوٹنگ فوٹو شوٹنگ کا جذبہ شروع ہو گیا ہے. اور جب سے یہ موبائل ہمارے ہاتھ میں آیا ہے نا, موبائل جب سے ہمارے ہاتھ میں آیا ہے نا, رشتے داری کو دفن کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ یہ فون کا ہے. اس لیے کہ میرے دوستوں ہر دور میں ٹیکنالوجی انسانیت کے لیے سب سے بڑا سہارا بنی, مگر ٹیکنالوجی کا غلط استعمال بھی انسان کے لیے سب سے بڑا نقصان دہ ثابت ہوا, اور سب سے بڑا خسارہ ثابت ہوا, سب سے بڑا خسارہ. تب ذرا دیکھیے وہ بچہ فوٹو لے لیا, ویڈیو لے لیا, اور اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ڈال دیا میں یہاں ڈھانچہ دیکھا. اب جیسا ہی ڈھانچہ دیکھا وہ شیئر اس کو چلتے پولیس ڈپارٹمنٹ تک چلا گیا. پولیس والے آئے, لاک کھولے تو بڑے حیران ہو گئے کہ پتہ نہیں بیچارہ اندر کتنے دن سے بھوکا تھا, کتنے دن سے پیاسا تھا, کیا ماحول اس کی بھی کتنا تڑپا ہوگا. ہر طرف گول گھر ہیں, نہ تو وہ جنگل میں مارا ہوا ہے, نہ کار میں اس کی لاش ملی, بلکہ اطراف گھر ہیں. سینکڑوں انسان وہاں جیتے ہیں, مگر سینکڑوں انسانوں میں بیچ گھروں میں ایک مسلمان مر بھی جاتا ہے, اس کا گوشت بھی بن جاتا ہے, اس کا ڈھانچہ بھی بن جاتا ہے, مگر ہمارے بھائیوں کو احساس تک نہیں ہوتا, احساس تک نہیں ہوتا. ایسا کیوں ہو رہا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کیوں ہو رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اور آج
ہمارے پاس کیا ہے؟ آج ہمارے پاس جنازوں کو کھانے دینے کا تو شوق ہو ہے، آج ہمارے پاس مردوں کو غسل دینے کا تو شوق ہے، مرنے کے بعد کفن لے جانے کا تو شوق ہمارے پاس بہت ہے، مگر تڑپتے ہوئے کوئی ایک وقت کے کھانا دینے کا جذبہ ہمارے پاس نہیں ہے، تڑپتے ہوئے کو ایک وقت کے کھانے کا جذبہ دینا ہمارے پاس نہیں ہے، بیمار کو ایک وقت کی دوا دینے کا جذبہ ہمارے پاس نہیں ہے، میرے دوستوں نہیں ہے۔ ارے وہ بیمار رہا، وہ تڑپتا رہا، ہم دیکھتے رہیں گے، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، اور جب مر گیا تو جب 10 لوگ آئیں گے کہیں گے کہ بھائی خبر ہم کر لیتے، کفن ہم لا لیتے، جنازہ ڈولا ہم لا لیتے، وہ کریں گے، مگر یہ ڈولا لانے والے، یہ دوڑ دوڑ کر کفن لانے والے، یہ اپنے جیب کے پیسوں سے خبر کھلانے والے، کیا مرنے سے پہلے آپ نے یہ سوچا تھا کہ اگر ہم اسے مہینے بھر کے راشن کا انتظام کرتے تو شاید یہ زندہ رہ سکتا تھا، اگر ہم اس کے علاج کے لیے کچھ پیسے دیتے تو شاید یہ زندہ رہ سکتا تھا، اگر ہم اس کی تکلیفوں میں اس کا سہارا بنتے تو شاید یہ زندہ رہ سکتا تھا۔ کہ ہم نے دیکھا تو میرے دوستوں آج ہمارے پاس زندوں کی اہمیت ختم ہو چکی ہے، جنازوں کی اہمیت بڑھ چکی ہے، مردوں کی اہمیت بڑھ چکی ہے۔ آج ہم زندے یتیم بچے کو زمین پر جب تک وہ یتیم ہے اس کے زندگی میں کپڑا پہنانا تو ہم پسند نہیں کر رہے ہیں، مگر اس کی لاش کے لیے نئے کفن لے جانے کا جذبہ آج ہمارے پاس اڑ کے آ رہا ہے، اڑ کے آ رہا ہے۔ تو بتاؤ کا مطلب یہ ہے میرے دوستوں کہ مصیبت مجھ پہ بھی آ سکتی ہے، آپ پہ بھی آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں بھی انجام موت کروں یا آپ بھی انجام موت کرے، ہو سکتا ہے کہ میں کمزور ہو جاؤں یا آپ کمزور ہو جائے، اس سے پہلے کہ ہم کوئی کمزوری کے شکار میں مبتلا ہو جائے، اس سے پہلے کہ ہم کوئی آفات کے شکار میں مبتلا ہو جائے، اس سے پہلے کہ ہم میں سے کسی ایک کی لاش لاوارث سڑتے ہوئے بھی کسی کو مل جائے اور ہمارے ڈھانچے کے نمازے جنازہ پڑھی جائے، آپ سے ایک دردمند اپیل ہے کہ خدا رشتوں کو مت ختم کرو، رشتوں کو مت توڑو، خاندانوں سے الگ مت ہو جاؤ، بھائیوں سے الگ مت ہو جاؤ، بہنوں سے الگ مت ہو جاؤ، ماں باپ سے الگ مت ہو جاؤ، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ سے الگ ہونے کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا اس کی لاش اٹھانے کے انتظار میں ہے، مگر کوئی وارث اس کی لاش کو اٹھانے کو نہیں آ رہا ہے، ہرگز نہیں آ رہا ہے۔ تو لہذا حضرات محترم اگر ہماری خون کی قیمت دنیا کو بتانا ہے، ہماری جان کی اہمیت دنیا کو بتانا ہے، ہمارے جسم کی اہمیت دنیا کو بتانا ہے، تو ہمارے خاندانوں میں اتحاد ہونا چاہیے، بھائی بہن میں اتحاد ہونا چاہیے، سسرے اور ساس میں اتحاد ہونا چاہیے، ننند اور دیور میں ادب اور لحاظ ہونا چاہیے، اور ننند اور بھائی میں ایک دوسرے کی محبت ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے اتحاد ہونا چاہیے۔ تو ایک طرف میں اپیل میں کرتا ہوں کہ آج جمعہ کے دن یہی پیغام لے کر جاؤ کہ ہم ٹوٹے ہوئے لوگوں کو قریب لائیں گے، دور کیے ہوئے لوگوں کو قریب لائیں گے، ہم اپنے بھائی کو سینے سے لگائیں گے، ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کو اپنے لیے اعلیٰ مقدر اعلیٰ نصیب ہم سمجھیں گے، اور اپنے بھائی اور بہنوں سے آخری دم تک مل کر رہیں گے، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت چاہے کتنا بھی نفاق پیدا کرے ہم کبھی خاندان سے الگ نہیں ہوں گے۔ یہ جذبہ لے کر کرو تو پھر دیکھو ہماری جان اور ہماری خون کی اہمیت دنیا میں کتنی قیمتی ہو جاتی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔